बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतेशाम अमीरुद्दीन। तकरीबन 1450 साल पहले जब हमारे आपके नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि तुम में से किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं सवाए तक़वा के, तो उस वक्त आप रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश कर रहे थे। कानून की बालादस्ती का जो असूल है वो अपनी उम्मत को दे रहे थे। और आपने सुना होगा अक्सर बात होती है रूल ऑफ लॉ की, कानून की बालादस्ती की। सिर्फ हमारे मजहब हमारे दीन में नहीं होती है, बल्कि अगर आप दूसरे मुआशरों को देखें जो महज़ब है, सिविलाइज्ड है, वहां पे भी रूल ऑफ लॉ की बात होती है। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या? रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि चाहे कोई अमीर है, गरीब है, कोई ताकतवर है, कोई कमज़ोर है, कोई हुक्मरान है, कोई अवाम है, कोई सरमायादार है, कोई मजदूर है, कोई जागीरदार है, कोई किसान है, कानून की नज़र में सब बराबर है। अब बराबरी का मतलब ये नहीं है कि सबको एक जैसा लाइफस्टाइल मिलेगा, ऑफ कोर्स वो तो पॉसिबल है नहीं। बराबरी का मतलब ये है कि सबके साथ इंसाफ होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई ताकतवर किसी कमजोर के साथ ज्यादती करता है तो ताकतवर को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। ये रूल ऑफ लॉ का मतलब है। लेकिन अगर आप हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को देखें तो पता ही लग जाता है एक नजर में कि यहां पे तो रूल ऑफ लॉ है नहीं, माजरत के साथ। मिसाल के तौर पे एक मिसाल मैं अभी आपको दे देता हूं। इसहाक डार साहब जब गवर्नमेंट में नहीं थे, ठीक है जी, ऑपोजिशन में थे, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो उनके ऊपर केसेस थे जिसकी वजह से वो लंदन में थे। उन्होंने कहा जी मैं इलाज की गर्ज से जा रहा हूँ। अच्छा, वो जो केस था उनके ऊपर 83 करोड़ 17 लाख रुपए आमदन से ज़ायद असासों का, उसमें 42 गवाहान की गवाही कलमबंद हुई, बशमूल जो तफ्तीशी अफसर था उसके। नवंबर 2017 में, हालांकि तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद हालात जिस तरह के थे वो आप लोगों को पता ही है, वो यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अदालत उनको मफरूर डिक्लेयर कर देती है। उसके बाद दिसंबर 2017 में 1 खरब 20 अरब रुपए का हुदैबिया पेपर मिल का केस था, उसमें भी उनको मफरूर डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद 5 साल वो बाहर रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हालात बदल जाते हैं, तहरीक अदम एतमाद आती है, कामयाब होती है, PDM की हुकूमत आती है। उसके बाद वही इसहाक डार साहब जिस तरीके से गए थे वज़ीर आज़म के जहाज़ में, उसी तरह वज़ीर आज़म के जहाज़ में वापस आते हैं। और उनके वापस आने से पहले जो उनके अरेस्ट वारंट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। ऐसा होता नहीं है, मतलब कि मैं आपको वकालत के तजर्बे से बता रहा हूँ। एट मोस्ट ये होता है कि प्रोटेक्टिव बेल आप अप्लाई कर देते हैं और अगर आपको मिल जाती है देन यू अप्रोच द रेलेवेंट कोर्ट फॉर अ बेल। लेकिन यहां पे वारंट ही सस्पेंड हो जाते हैं। दूसरा, इस्तिस्ना मिल जाता है कि केस में आने की ज़रूरत नहीं है। चलें, तीसरा, आज उनका केस ही ख़त्म हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को मुबारक हो। अदालत ने कहा कि जितनी भी नैब में तरमीम हुई हैं उसके नतीजे में अब ये केस आगे बढ़ नहीं सकता, तो वो केस ख़त्म हो जाता है। इसी तरह आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू हो गया। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज कैप्टन सफदर की बरियत हो गई। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जिसमें कल तक FIA ये कह रही थी जब मियाँ शहबाज साहब, हमजा साहब ऑपोजिशन में थे, कि शवाहिद बहुत ज़्यादा हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद हैं और वो मकसूद का अकाउंट है और दीगर अकाउंट्स और तकरीबन 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, वो कल तक शवाहिद बता रहे थे। शहबाज साहब हुकूमत में आते हैं, राना सनाउल्लाह के अंडर FIA आती है, वही FIA कहती है जी सबूत तो कोई है ही नहीं, और उसके बाद बरियत की एक दरख्वास्त जाती है और वो बरी हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ इसी को आप कंपेयर करें, इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे तो उन पर कोई केस उस वक्त तो नहीं था, लेकिन जैसे वो हुकूमत से बाहर निकलते हैं उनके ऊपर तौहीन अदालत लगती है। वो हुकूमत से बाहर निकलते हैं उनके ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा होता है। वो हुकूमत से बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था उस हवाले से 11 पर्चे दर्ज होते हैं और बकौल उनके 20 से ऊपर पर्चे उनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं। वो हुकूमत से बाहर निकलते हैं तो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आता है। वो हुकूमत से बाहर निकलते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तोशाखाना केस में उनको नाअहल करता है। और वो हुकूमत से बाहर निकलते हैं तो आज तोशाखाना रेफरेंस जो रेफर किया फौजदारी अदालत को इमरान खान के खिलाफ, उसकी आज पहली पेशी थी और उसमें इमरान खान साहब को अब मुलजिम के तौर पे उसको फेस करना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल है। बज़ाहिर आपको लगता है कि जी पाकिस्तान में तो रूल ऑफ लॉ है और होना चाहिए, लेकिन जब कोई भी शख्स ताकत में है, इक़्तिदार में है, तो वो कानून की पहुंच से बाहर है, उसकी दस्तरस से बाहर है। लेकिन जैसे ही वो अपोजिशन में आता है तो फिर उसके ऊपर केसेस बनते हैं।
اور وہ کیسز بھی بنتے ہیں جو کہ آپ کی عام فہم میں منطق میں آتے نہیں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا. بہرحال اگر میں آپ سے پالیٹکس کی بات کروں تو عمران خان صاحب نے اپنے پلانز کے حوالے سے کیا کہا ہے, یہ سنیں. ہماری گورنمنٹ گئی ہے, میں تب سے لگا ہوں کہنے کہ آپ جب تک الیکشن نہیں کروائیں گے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے لگی. سارے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو آپ ساری موومنٹ کر رہے ہیں یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یہ کوئی واپس پاور آنے کے لیے کر رہے ہیں. پاور میں تو ہم نے آنا ہی ہے انشاءاللہ. وہ تو آپ جو حالات یہ گورنمنٹ نے کر دیا ہے, ہمیں تو الیکشن کیمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن مجھے جو خوف آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کو ادھر لے جائیں گے جدھر یہ سب کے ہاتھ سے باہر نکل جائے گا. اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف سے کنول شوذب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. علی گوہر بلوچ صاحب, کیوں ایسا ہے پاکستان میں کہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو آپ لوگوں کے خلاف ثبوت بھی تھے, شواہد بھی تھے بقول ایف آئی اے کے, اور جب آپ لوگ حکومت میں آتے ہیں تو وہی ایف آئی اے کہتی ہے کہ ثبوت نہیں ہے, شواہد نہیں ہے اور آگے اس کیس کو پرسو نہیں کیا جا سکتا, اور اس کے نتیجے میں پھر بریتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب کا تو خیر جو ڈائریکٹ آپ لوگوں نے ترامیم کی ہیں نیب کے قوانین میں, اس کے نتیجے میں عدالت نے آج کہہ دیا کہ کیس کین ناٹ پروسیڈ اینی فردر, تو اس کو وہیں پر ختم کر دیا, بند کر دی, کلوز کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بیرسٹر صاحب, گزارش یہ ہے کہ آپ نے رول آف لا کی بات کی, تو کسی حد تک تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں رول آف لا کی بات کی جا سکتی ہے, کی جاتی ہے, لیکن اس کی اصل روح تک نہیں پہنچا جاتا. یہی وجہ ہے کہ جب عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے کیس ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, جس طرح سے نون لیگ کے لوگوں کو, جس میں دانیال عزیز کا نام آتا ہے, جس میں طلال چودھری کا نام آتا ہے, جس میں ہمارے دیگر اور ساتھیوں کے بھی نام آتے ہیں, تو پھر اسی طرح سے وہ سلوک عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ نظام کے لاڈلے رہے ہیں اور نظام کے لاڈلے کسی حد تک اب بھی وہ ہے. تو باقی جہاں تک عدالتوں کی بات ہے, اگر پاکستان میں رول آف لا ہوتا تو مجھے بتائیں کہ جو فرح صاحبہ کے اوپر الزامات ہیں, جن کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے ثابت ہوئے ہیں, جن کی آڈیوز آ چکی ہیں, جن کے اوپر اینٹی کرپشن کے مقدمات قائم ہوئے, اور عمران خان صاحب جو کہ بڑے قانون کے اور قانون کے علمبردار بننے کی کوشش کرتے ہیں, خود پرویز لائی کی حکومت کے ذریعے اس کے اوپر سے مقدمات آ کر خارج کروائے, جن کے قدموں کے نشان عمران احمد خان صاحب کے گھر تک جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں, قانون صاحب کے لیے برابر ہونا چاہیے, یہ امتیازی سلوک ختم ہونے چاہیے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ عدالتوں کو فیس کیا ہے, جھوٹے مقدمات میں جیلیں بھگتی ہیں. جب نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تھا, اگرچہ ہمارے ان فیصلوں پر تحفظات تھے اور اگرچہ ان کی اہلیہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی, وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے واپس آئے, قانون کے آگے سرنڈر کیا, عدالت جیلوں میں رہے اور پھر عدالتوں کو اور قانون کو فیس کیا. آج مریم نواز صاحبہ بری ہوئی ہیں تو عدالتوں سے بری ہوئی ہیں, آج کیپٹن صفدر صاحب بری ہوئے ہیں تو عدالتوں سے ہوئے, آج اگر ڈار صاحب بری ہوئے ہیں تو عدالت کے ذریعے ہوئے. تو ہم نے تو ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے, لیکن اگر کوئی فیورز ملی ہیں تو وہ عمران خان صاحب کو ملی ہیں, اور جو کہ ساروں کے سامنے ہے. جی کنول شوذب صاحبہ, آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ احتشام. دیکھیں, آپ کا جو بنیادی آرگیومنٹ تھا میں اسی میں سے تھوڑا سا پک کر لیتی ہوں. آپ نے کہا کہ اپنے دور حکومت میں کیسز ختم ہوتے ہیں, اور ابھی جو یہ محترم فرما رہے تھے ان کی سب کی بریت انہی کے دور حکومت میں ہوئی ہے. یا تو یہ لوگ بری ہوئے یا ان کے خلاف جو گواہان تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, جن میں مقصود چپڑاسی صاحب سمیت 4 گواہوں کے جو ایف آئی اے کے کیس کے مین شاہد تھے, مین گواہ تھے. 16 ارب روپے کا جو منی لانڈرنگ کا کیس شہباز شریف صاحب پہ تھا اور ان کے بیٹے پہ 25 ارب کا, اس سے ان کی بریت ہوئی اور مقصود چپڑاسی صاحب دنیا سے چلے گئے. ڈاکٹر صاحب جو رضوان صاحب گئے, اس پہ آپ نے بڑا افسوس کا اظہار بھی کیا تھا, شاید ایک آدھا پروگرام بھی آپ کا میں نے
देखा था कि उस पर आपने किया था और सवालात उठाए थे, और FI अब इनके अंडर है, इंक्वायरी तो होनी चाहिए थी कि ये कैसे हुआ, इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हुआ कि नून लीग की हुकूमत जैसे ही आई ये सारे गवाहान दुनिया से चले गए। और मैं यहाँ पे ये भी याद दिलाती चलूं कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम के जहाज में बैठ के इन्हीं के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान से फरार हुए थे बतौर वजीर खजाना। ये कोई PTI की उस वक्त हुकूमत नहीं आई थी, इनके अपने दौरे हुकूमत में ही अदालत ने उन्हें बुलाया था और वो यहाँ से दौड़ गए थे। और ये वही इसहाक डार साहब है जो वादा माफ गवाह बने थे, जिन्होंने इकरारनामा किया था कि हुदैबिया पेपर मिल के जो पैसे खाए गए हैं उसमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों जो है वो कल्प्रिट्स हैं। तो अब फिर इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी पता नहीं क्यों है अदालतों की भी और इन मुजरिमों की भी, कि सारी स्लेटें वाइट हो जाती हैं। और जहां तक इन्होंने कहा कि सिस्टम का लाडला वो है जो यूरोप सैर करने गया हुआ है इस वक्त। सिस्टम का लाडला वो है जिसको प्लेटलेट्स काउंट की कमी की वजह से बहाना बना के यहाँ से निकाला गया था और कतर से खास जहाज एम्बुलेंस आई थी और जिसमें बैठते हुए हशाश बशाश यहाँ से कन्नी कतरा के और लंदन चले गए थे, और आज 3 साल बाद वो वहां से यूरोप घूमने चले गए। उस वक्त जब सिस्टम के लाडले के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी के बंदे ने बताया कि वो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स को बतौर साजिश गार्ड इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर अरशद शरीफ साहब और इमरान खान साहब के कत्ल की जितनी स्कीमें बनाते हैं वो यहाँ बैठ के बनती हैं और एग्जीक्यूशन जो है वो वजीराबाद में करवाने की कोशिश की जाती है। मरियम साहिबा अगर प्रूव कर सकती तो अपनी जो रसीदें थी, जो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी उनकी जायदादें बकौल उनके नहीं थी, वो दे देती, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की रसीदें दे देती, इसहाक डार साहब को अपने दौरे हुकूमत में भागने की जरूरत ना पड़ती, और जब अदालतें उनको बुला रही थी तो उस वक्त वो आके अपनी रसीदें पेश करते। हमने भुगते अपनी हुकूमत में, मैंने केस 5 भुगते हैं और कई किस्म की डिफेमेशन भुगती है, हमारे और लोगों ने, आजम सवाती साहब ने केस भुगते, सप्तान साहब जो इस वक्त हमारे स्पीकर है पंजाब असेंबली के, 6 महीने जेल में बेचारे काट के आए हैं, अपने ही दौरे हुकूमत में केस भुगते हैं और अपने आप को अदालतों से क्लियर कराया, सबूत दिए तो बाहर आ गए। ये इनका कोई निजाम ही निराला है कि जब तक इनकी हुकूमत ना हो ये वापस नहीं आते। और इसकी मैं आपको शवाहिद वहां से देती हूँ। आप माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, खुरम दस्तगीर साहब इनके बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं, उनका बयान उठा के चलाइए जो रजीम चेंज से रिलेटेड था, जो नैप से रिलेटेड था, और इनकी सारी आला जो काबीना के मेंबर्स समेत इनकी जो मेन पार्टी लीडर है उनके बारे में था कि जनाब उनके तो वो सारे फंसते हैं, उनके सबके केसेस हैं। सो इससे ज्यादा अब और मैं आपको क्या इस पे बात करूंगी, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में सारी चीजें मौजूद हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है अदालत का, इंसाफ का, वो 120 में से अगर पहले शुरू के 10-20 नंबरों में आ जाए तो फिर इस तरह की डिबेट मेरे ख्याल में बैरिस्टर साहब आपको और या मुझे यहाँ बैठ के करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा खुद ब खुद कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा और अदालतों के फैसले जो हैं वो इन चीज़ों को इंडोर्स करेंगे कि यहाँ पर कोई नाइंसाफी ना हो रही हो। इमरान खान की जहाँ तक आपने बात की, 28 FIRs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे कटी है पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, और अगर नहीं कटी तो वो एक FIR नहीं कटी जो उनके ऊपर कातिलाना हमला किया गया और वो अपनी मुद्दत में 3 ताकतवर तरीन लोगों के नाम दे रहे थे, वो FIR पाकिस्तान में पंजाब में नहीं कट सकी। यहाँ से आप अंदाजा लगा लेंगे रूल ऑफ लॉ कितना जबरदस्त है और इनकी हुकूमत के दौरान कितनी इंसाफ की जो है वो नहरें बह रही हैं और कितने मजलूमों को यहाँ पे इंसाफ मिल रहा है। इंसाफ सिर्फ इनको मिल रहा है, क्लीन चिट्स इन्हीं को ही मिल रही है, पहले भी मिलती रही, अब भी मिल रही है। अवाम ये सब कुछ देख के इस वक्त कड़वी गोली की तरह निगल रहे हैं लेकिन हजम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सिस्टम से वो आवाजार हुए हैं। और इनकी मेहरबानी है कि और ज्यादा लोग जो घर रह भी गए थे ना, कोई 4-6 लोग, वो भी इंशाल्लाह ताला इमरान खान के पीछे आके खड़े हैं और इसीलिए उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे, और वो इलेक्शन ही तो ये करवाना नहीं चाह रहे क्योंकि इनकी कांपे टांग नहीं है कि पता ही नहीं कि इलेक्शन हो गए, तो ये इनका बिल्कुल गोल है यहाँ से इस तरह। अली गौहर बलोच साहब वो जो कह रही हैं कि आपके दौरे हुकूमत में इंसाफ सिर्फ आपको मिल रहा है और किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, और जो मिसालें वो दे रही हैं, और उसके अलावा अगर मिसाल के तौर पे दीगर जितने भी वाक़यात हुए आपके दौरे हुकूमत में अगर उनका तस्करा किया जाए, अरशद शरीफ साहब के घर वाले अभी तक इंसाफ के मुंतज़र हैं, आज़म सवाती ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, आपके सियासी हरीफ है, लेकिन उसके बावजूद वो इंसाफ के मुंतज़र हैं,
دیگر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے کہہ رہی ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر 20 سے اوپر ایف آئی آرز ہوئی ہیں، اور بہت سارے صحافی ہیں جن کے اوپر ایف آئی آرز وغیرہ ہوئی ہیں، وہ بھی انصاف کے منتظر ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ آپ کے دور حکومت میں انصاف مل رہا ہے تو یا شہباز شریف صاحب کو مل رہا ہے، یا حمزہ شہباز صاحب کو مل رہا ہے، یا مریم صاحبہ کو مل رہا ہے، یا کیپٹن صفدر کو مل رہا ہے، یا آج اسحاق ڈار صاحب کو مل گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب میں تو ان کی حکومت ہے اور یہ ایف آئی آر کی بات کر رہی ہیں، تو پھر جس وزیر اعلیٰ سے انہوں نے فرح گوگی کے کیس ختم کروائے ہیں اس سے کہیں نا کہ وہ ان کی ایف آئی آر چوک کرے. وہ ان کی ایف آئی آر چوک، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، پشاور میں ان کی حکومت ہے کے پی کے میں، پھر ان کی گلگت بلتستان اور کشمیر میں حکومت ہے. ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری اور کتنے پاکستان پہ انہوں نے حکومت کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی چپڑاسیوں کا ذکر کر رہی تھی، تو ایک چپڑاسی کا نام رفیق چپڑاسی بھی ہے، جو کہ جس کا اکاؤنٹ عمران احمد نیازی صاحب کے سائنوں کے ساتھ کھلا تھا، ان کی پرمیشن سے کھلا تھا، اور اس میں بھی کروڑوں روپے نکلے تھے. پھر ایک عمران نیازی صاحب کی بہن ہے جن کا نام علیمہ خان ہے، جن کی جیبوں سے تلاشی لی گئی تو اربوں روپے نکلے تھے. ان سے بھی پوچھا جائے کہ یہ اربوں روپے آپ نے کن سلائی مشینوں کے ذریعے کمائے تھے، اور ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے تھا. ان کے کیسز کو پھر ایف بی آر کا کیس نہیں بنانا تھا، اس کو بھی پھر نیب کا کیس بنانا تھا. یہ کہتے ہیں نا کہ جو انصاف ہے اور احتساب ہے وہ اوپر سے شروع ہونا چاہیے. تو پھر ان ہستیوں کو کون کرے گا احتساب؟ پھر فارن فنڈنگ کیس جس میں سے کہ اربوں روپے کی ٹرانزیکشن، اور وہ بھی 14 وہ خفیہ اکاؤنٹ بھی جو کہ انہی کے وقت میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نکالے تھے. ان اکاؤنٹس کی جب ایف آئی اے انویسٹیگیشن کرتی ہے تو ان کے جو پارٹی کے باقی لوگ ہیں وہ جا کر سٹے آرڈر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، انویسٹیگیشن ایجنسی کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو کہتے تھے کہ ہم سینہ تان کر فیس کریں گے اور فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بھاگتے کیوں ہیں؟ کبھی بی آر ٹی پشاور میں سٹے لے آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بیرسٹر صاحب کہ ایک کرونا کا فنڈ آیا تھا عمران نیازی صاحب کے ٹائم میں، انہی کے دور حکومت کے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جو ہے اس کے اوپر جو تھے وہ تحفظات کا صرف نہ اظہار کیا بلکہ انہوں نے ریٹن لکھ کے دیا کہ اس میں جو ہے وہ کرپشن ہوئی ہے، اور اس کے اوپر یہ اربوں روپے ہڑپ کر گئے. اور مطلب ہے کہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایماندار کو. پھر یہ جو گھڑیوں والا جو کیس سامنے آیا ہے، مطلب ہے یہ تو ایک آپ دیکھیں نا کہ سونامی ٹریز سے بھی کھانا ہے، رنگ روڈ سے بھی کھانا ہے، اور وہ مطلب ہے کرونا کا فنڈ بھی کھانا، اور گھڑیاں بھی نہیں چھوڑنی. مطلب ہے کہ اور اس کو ڈکلیئر تک بھی نہیں کرنا اپنے اکاؤنٹ کے اندر. اب تو روز کی 2-4 گھڑیاں نکل رہی ہیں، کسی ایک گھڑی کا چرچا نہیں ہے. جو لوگوں کو چور چور کہتا تھا، پتہ چلا کہ سب سے بڑا چور تو وہ خود نکلا. تو مقصد یہ ہے کہ پھر کس انصاف کے کٹہرے میں وہ آئے؟ کسی نے ان سے پوچھا؟ کسی مطلب جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو جا کر سٹے لے کر آ جاتے ہیں کسی عدالت کے ذریعے، اور آگے تاریخوں پہ تاریخیں لینا شروع کر دیتے ہیں. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کسی کے اوپر الزام نہ، اور خود کہتے تھے کہ جناب ہم تو چاہتے ہیں شفاف الیکشن. او بھائی شفاف الیکشن تم چاہتے ہوتے تو تم ڈسکا میں ووٹ چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ نے، اس وقت کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ووٹ چور کا سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھوں میں تھمایا، جہاں پر کہ ان کی صوبائی حکومت بھی اس وقت کی بزدار صاحب جس کو یہ وسیم اکرم پلس کہتے تھے وہ خود انوالو تھے، اور باقی جو وہ کرتے رہے اس کا بھی مطلب ہے کہ چرچا عام ہے، جو کہ وہ وسیم اکرم پلس بزدار صاحب کرتے رہے، اور وہ سارا پیسہ کدھر جاتا تھا یہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے. ان کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. اور باقی ان کو بالکل پتہ چل، جب یہ جو الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں، جب یہ 14 میں سے 13 ضمنی الیکشن ہارے تھے، جب یہ کے پی کے میں پرویز خٹک کے حلقے میں الیکشن ہار گئے تھے، جب یہ کراچی میں ووڈا صاحب کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر 6 نمبر پر آئے تھے، اس وقت بھی الیکشن کروا دیتے نا. یہ جلد الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں. الیکشن ٹائم پر ہوں گے، الیکشن شفاف ہوں گے، ان کی تکلیف کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی ان کا خمار اتر جائے گا. ہاں یقینی طور پر ہم بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے اور وقت پر ہونے چاہیے. پھر ان کی کارکردگی اس وقت کدھر تھی جب 2018 میں ان کو پاکستان ملا تھا؟ اس وقت ان سے پوچھے اس وقت بجلی کا کیا ریٹ ہوتا تھا؟ عمران نیازی صاحب نے 4 سالوں میں بیڑا کس طرح سے غرق کیا، کن بھیانک شرائط کے اوپر آئی ایم ایف سے قرضے لیے، کس طرح سے پاکستان کی معاشی تباہی کی. آج یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ 2-4 مہینے میں معاملہ ٹھیک ہو جائے. اسی لیے تو جلدی الیکشن چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ معیشت کے حالات جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے،
لیکن اس چیلنج کو ان کو اب یہ ڈر ہے کہ یہ اب آنے والے ٹائم میں حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے، اسی لیے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اسی لیے یہ چیخیں مار رہے ہیں. اگر ان کو جب پی ڈی ایم نے مطالبہ کیا تھا کہ جلد الیکشن کروا دیں اور استعفیٰ دے دیں، اس وقت عمران نیازی صاحب نے کیوں؟ اس وقت بھی تو ان کے ویڈیو کلپس نکالے نا سارے، جو اس وقت یہ بیانات جاری کرتے تھے، جو اس وقت یہ تقاریر کیا کرتے تھے. آج یہ کہتے ہیں اسٹیبلٹی نہیں آتی. جو پاکستان میں سب سے زیادہ انتشار پھیلا رہا ہے وہ لوگوں کو بھاشن دے رہا ہے کہ جناب پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. بھئی انتشار تو آپ نے خود پھیلایا ہوا ہے. پہلے 2013 میں جس طرح سے آپ نے دھرنے دیے اور جس امپائر کی انگلی کے آپ اشارے کرتے تھے وہ پوری قوم کو پتہ ہے، اور آج پھر آپ اسی طرف چلے گئے. آج پھر آپ وہی کام کر رہے ہیں. صرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اقتدار پر برجمان رہیں، پاکستان کو اپنے چلیں دونوں طرف سے الزامات کی بوچھاڑ تو شدید ہے. انہوں نے پہلے بہت سارے الزام لگائے، اس کے بعد اب آپ نے جواب میں بجائے اس کے کہ وہ اس کا کوئی جواب ملتا، لیکن آپ نے بھی بہت سارے الزام ان کے اوپر لگا دیے. میرا خیال ہے اب پتہ نہیں وہ بھی اس کا جواب دیں گی یا مزید کوئی الزامات لگائیں گی، لیکن اب ان کی ٹرن ہے، ان کی طرف جاتا ہوں. جی کنول صاحبہ فرمائیے. دیکھیں احتشام، الزام در الزام کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ان کی بکھلاہٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس وقت حکومت میں ہے، اور یہ 8 مارچ کو جو انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس سبمٹ کروایا تھا اس میں وجہ لکھی تھی کہ موجودہ حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی وہ اس نے مہنگائی بہت کی ہوئی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سبمٹ کرا رہی ہیں. اور ہم نے جناب بہت تیاری کی ہوئی ہے، ہم آئیں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے. 7 مہینے میں اگر ایک بھی ریلیف دیا ہے تو کائنڈلی مجھے بتا دیں، کیونکہ میں تو اس عوام میں شامل ہوں جو سارے ان کے آنے کے بعد جو معاشی تباہی ہے اس کو بھگت رہی ہے. اسٹیٹسٹکس پہ بات کر لیتے ہیں ان کے الزامات کا، تو میں کیا جواب دوں گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان، آپ بیرسٹر ہیں، آپ کو رولز پتہ ہیں، آئین بھی جانتے ہیں، قانون بھی جانتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جورسڈکشن نہیں بنتی کہ وہ توشہ خانہ کیس میں سزا دے سکے، کیونکہ وہ ان کے بغل بچے ہیں اور ان کی فرمائش پہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو انہوں نے کر دی ہے. اور توشہ خانہ میں ایک اور اپلیکیشن سبمٹ ہوئی ہوئی ہے کہ آج سے پہلے تک جتنے لوگوں نے وہاں سے جو تحائف اٹھائے ہیں اس کے پرائسز پلس اس کو ٹیکس ریٹرن میں کتنا شو کیا وہ بتا دیں. 95 تحائف تو صرف محمد نواز شریف صاحب ساتھ لے کے آگے چلتے ہیں. دوسری بات قبل صاحب میں ان کو ذرا کوئکلی یاد کرا دوں آپ بولیے گا، سٹنگ ایم این اے ہے، آپ بولیے گا. لیکن یہ جو آپ نے ٹرم بولی نا بغل بچے، یہ لیٹلی میں نے خان صاحب کو بولتے ہوئے سنا ہے کافی. بغل بچے یہ کیا ٹرم ہے، ذرا اس پہ تھوڑی روشنی بھی ڈالیں. میں صرف احتشام صاحب یہ یاد کرا دوں کہ میں تو مستعفی ہے، میں نے نا اسمبلی چھوڑ رہی ہوں، یہ محترم ابھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہ سوالات ابھی بتا رہے ہیں جی الزام تراشی، ماشاءاللہ یہ وہاں پر بھی اس طرح کے سوال ڈالا کرتے تھے اور ہم انہیں جواب دیا کرتے تھے. اب رنگ روڈ کی بات کر رہے ہیں، عثمان بزدار کو ملائن کر رہے ہیں، کرونا فنڈ کی بات کر رہے ہیں، پھر انہوں نے گھڑیاں اور ان ساری بات بچھاڑ کر دی. ان کو یاد کرانا حکومت ان کے پاس ہے، یہ ریفرنسز بنائے. علیمہ خان بھی ادھر ہی ہیں، وہ ہاسپٹل میں پورا ٹائم اپنے بھائی کی کمرے کے باہر بیٹھی رہی ہیں. آپ نیب میں بنا دیں، ریفرنس ڈال دیں. ان کو تو سپریم کورٹ نے بلا کے ریپریمانڈ بھی کیا تھا اور وہ ابھی تک پارٹی کی کوئی عہدیدار نہیں ہے مریم بی بی کی طرح. نہ وہ ہماری پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ ہے، نہ انہوں نے وومن ونگ میں کوئی عہدہ لیا ہوا ہے، اور نہ وہ ہمارے جلسوں میں سٹیج پہ کھڑی ہوتی تو بیچاری نیچے بھی ان کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی. تو آپ پاور میں ہے، انویسٹیگیشن انیشیٹ کرائیں، ڈال دیں نیب میں ریفرنس. زبانی جمع خرچ آپ کا نہیں بنتا. جہاں تک کارکردگی کی بات کریں جناب، میں صرف اتنا بتا دوں کہ نومبر میں جس وقت ہماری حکومت گئی تو جو اکنامک سروے انہوں نے ہی سبمٹ کرایا اور جس پہ کریڈٹ لیتے رہے، 6% ہمارا جی ڈی پی ریٹ تھا اور اس وقت جو ہے نا وہ -1 ہے. تو 7 مہینے میں ایسا کیا زبردست میجک کیا کہ پاکستان تباہی کا شکار ہو گیا. مشین کی امپورٹس پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نومبر میں $872 ملین چھوڑ کے گئی تھی، ان کی $457 ملین پہ لے آئی ہے. 9 سال کی لوئسٹ ہے، اس لیے کہ انڈسٹری بند ہو گئی ہے. ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس اکتوبر 21 کی بتا رہی ہوں، جولائی اکتوبر 21 کے سال کی بتا رہی ہوں، 1.6 بلین پہ چلی گئی. اور یہ وہ ٹائم تھا جب پوری دنیا کرونا سے بند ہوئی بھی تھی اور پاکستان نے کرونا میں ونڈرز کیے انڈر دی لیڈرشپ آف عمران خان، جو ان کے وزیر خارجہ صاحب باہر ایک کانفرنس میں مان کے آئے ہیں. اور اس دوران میں ٹیکسٹائل ساری ریوائیو ہوئی جو 2016 میں میاں محمد نواز شریف کے دور میں بند ہوئی تھی. 5 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے تھے. یہ اکانومسٹ کی رپورٹ ہے، بلوم برگ کی رپورٹ ہے، میں آپ کو لنک بھی شیئر کر دیتی ہوں. اور ان کے دور میں
اب اکتوبر کا جو رپورٹ آئی ہے وہ 1.36 بلین ہے اور وہ پھر نیچے آ رہی ہے. ریمیٹنسز جو ہمارے اوورسیز کے انہوں نے ووٹنگ رائٹ ہڑپ کیے وہ 10.8 بلین بھیجا کرتے تھے, اب وہ بھی ڈراپ کر گئے 9.9 بلین پر آ گئے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ ان کی کنٹروورسی دیکھ لیں, جو فچ کی ریٹنگ ہے اور موڈیز کی ریٹنگ ہے وہ پاکستان کی نیگیٹو جو B3 تھی وہ CAA+ پہ چلی گئی ہے, اور جو فچ کی تھی وہ فرام B to CC+ پہ چلی گئی ہے. آج جو کریڈٹ ڈیفالٹ رسک ہے وہ 123% پہ چلا گیا ہے, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہ 5% تھا. ڈپلیٹنگ ریزروز ہیں $16 ارب سے بھی نیچے آ چکے ہوئے ہیں, اور یہ ابھی بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں کہ جی عمران خان نے کیا کیا. عمران خان کا تو آپ نے خود مانا, آپ کے جو لگائے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک تھے انہوں نے مانا, آپ کے وزیر خارجہ نے انٹرنیشنل فورمز پہ کرونا میں بیسٹ کام کرنے پہ مانا, اور باہر کی دنیا تو پہلے ہی آپ بھی بیرسٹر صاحب کرونا کے دنوں میں پروگرامز کرتے رہے ہیں, وہ رپورٹس ان کو دکھائی ہے کہ پاکستان ٹاپ 3 میں آتا تھا. پھر پاکستان کے جتنے ہم نے اکنامک اور جو ہم نے احساس پروگرام کے انڈر پروگرام شروع کیے تھے وہ دنیا کی ٹاپ ریٹنگ میں آئے, ٹاپ 3 ریٹنگز میں آئے. ان کا کوئی ہے تو بتا دیجئے, ان سے تو لوگ ملنا پسند نہیں کرتے. ان کو یہ ملا ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ لندن میں ڈیلی میل کی جو انہوں نے حد تک عزت کا دعویٰ یا ڈیفیمیشن کیا ہوا تھا ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب نے, اس میں وہ الٹا کنوکٹ ہو رہے ہیں, پھنس رہے ہیں, اور وہاں کے جج نے ان کی وہاں پہ سٹے کی جو درخواست ہے وہ نہیں مانی. اس نے کہا کہ آپ بے شک وزیر اعظم ہوں گے, یہاں ہمارے لیے سب برابر ہیں. تو سٹے کی داستانیں ہمیں نہ بتائیں. مریم بی بی نے جتنی سٹیز لی ہیں اور جتنے شہباز شریف صاحب کی کمر میں درد ہوتی رہی ہے, اور ساتھ ان کے جو دوست زرداری صاحب ویل چیئر پہ ہوا کرتے تھے, وہ آپ سب نے دیکھے ہیں, کیونکہ کبھی انہوں نے رسیدیں تو جمع کرانی نہیں ہوتی. اور جب نیب نے بلایا تھا مریم بی بی کو تو پتھروں سے بھر کے ڈالے لے گئے تھے اور وہاں جا کے پتھراؤ کر دیا تھا. اسی لیے یہ باتیں اس طرح کی جو ہے نا وہ مناسب نہیں لگتی ہیں. آرگیومنٹ کو سبسٹنس کے ساتھ سپورٹ کرنی چاہیے. نظام انصاف کی تو دھجیاں یہاں آپ کو بکھری نظر آئی ہیں. آپ ڈیلی میل سے وہ وہاں سے بھی کنوکٹ ہو کر آ گئے ہیں, ان کو وہاں سے بھی وارننگ مل گئی ہے, کیونکہ وہ فیل ہو گئے اپنے ثبوت دینے میں, اور یہ ٹائٹل لے کر آ گئے کہ پاکستان میں جو ڈیفڈ نے زلزلہ زدگان کے لیے امداد دی تھی وہ اس وقت کے CM تھے شہباز شریف صاحب, انہوں نے اور ان کے داماد علی عمران صاحب نے ہڑپ کر لی تھی اس میں سے بیشتر, اور چلیں میں ایک بریک لے لوں. اور یہ ڈیلی میل اور مسٹر روز کہہ رہے ہیں, میں نے تو الزام نہیں لگایا, آپ نے اس پہ پروگرام بھی کیا, آپ کے پاس وہ سارے حقائق جو ہیں موجود ہیں. میرے پاس اور بھی بہت سارے اسٹیٹسٹکس ہیں. چلیں میں ایک بریک لے لوں. آج کی جو بات یہ کر رہے ہیں بریک لے لوں, IMF کے یہ منتے ترلے, بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بریک لے لیں. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. علی گوہر بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے جب آپ بات کر رہے تھے آپ نے بولا کہ یہ اس وجہ سے الیکشنز ڈیمانڈ کر رہے ہیں ارلی, کیونکہ ان لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ بہتری آنے والی ہے حالات میں. تو ایک تو اس کی بنیاد ضرور بتائیں کہ کس بنیاد پر آپ کو لگتا ہے کہ بہتری آنے والی ہے اگلے آنے والے دنوں میں, کیونکہ ابھی تک کے جو انڈیکیٹرز ہیں جن کا ذکر وہ بھی کر رہی تھیں یا آئے دن ہم میڈیا میں سنتے بھی رہتے ہیں وہ تو اتنے اچھے ہیں نہیں, اور وہ بے شمار ہیں. میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اچھا, دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے؟ اب تو ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی ایشو ہو چکا ہے, تو اب وہ واپس کیوں نہیں آ رہے, آ کر کیوں نہیں پارٹی کو لیڈ کر رہے, کیوں نہیں اپنے لوگوں میں بیٹھ رہے, بلکہ ابھی تو وہ میں نے سنا کہ یورپ کے ٹرپ پہ چلے گئے, اور کیا اس کے بعد امریکہ جانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہماری پارٹی کے قائد ہیں اور وہ واپس بالکل آئیں گے, پارٹی کی قیادت کریں گے. وہ 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں, اور یہ وہی نواز شریف ہیں کہ جنہوں نے چاگی کے مقام کے اوپر جب دھماکے کیے, جب انڈیا کے مقابلے میں اس وقت ان کو کروڑوں اربوں جو ہے وہ روپیوں کی اور ڈالر کی شکل میں آفر تھیں اور بڑی بڑی امداد کی آفر تھیں, لیکن انہوں نے ملک اور قوم کا جو تھا وہ سر فخر سے بلند کیا اور ان آفرز کو ٹھکرایا, اور ہمیشہ پاکستانی قوم کی سر بلندی کو جو ہے وہ مد نظر رکھا. آفرز کس قسم کی تھیں؟ پرسنل آفرز تھیں یا ملکی سطح پہ آفرز تھیں؟ دیکھیں, یہ ملکی سطح پر بھی آفر تھیں جو کہ امریکہ کے صدر نے کروائی تھی, اور وہ بڑی بڑی آفر تھیں. اچھا, پرسنل کوئی آفر نہیں تھی؟ پرسنل آفر نہیں تھی, پرسنل آفر بھی تھیں. اچھا, پرسنل لالچ بھی دیے گئے تھے,
لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کو ٹھکرایا, اپنے جوتے کی نوک پر ٹھکرایا. اچھا, پرسنل آفرز کیا تھیں؟ پرسنل آفرز کیا تھیں ذرا بتائیے گا ہمیں, کیا پرسنل آفرز بھی یہی تھیں, پرسنل آفرز بھی یہی تھیں کہ جو بینیفٹس لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے مقابلے میں ان سے زیادہ دھماکے کیے, اور اس وقت کس کی طرف سے آفر تھی؟ اس وقت بھی پاکستان کے اوپر معاشی پابندیاں لگی تھی. کس کی طرف سے آفر؟ یہ بڑا اہم انکشاف آپ نے کیا, کیونکہ میں نے پہلے سنا نہیں, اس وجہ سے میں تھوڑا سا اس کی تفصیل میں جانا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ 1998 میں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو نواز شریف صاحب کو پرسنل آفرز تھیں کہ آپ فائنینشیل بینیفٹ اٹھا لیں, مالی فائدہ اٹھا لیں, لیکن ایٹمی دھماکے نہ کریں. تو یہ کس کی طرف سے آفر تھی میاں نواز شریف؟ یہ تمام آفرز جو تھیں یہ عالمی دنیا کی طرف سے تھیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی سسٹم جو ہے, جو مطلب ہے کہ اس کو رول بیک کیا جائے, انہی طاقتوں کی طرف سے آفر تھی. لیٹس بی اسپیسیفک علی گوہر بلوچ صاحب, عالمی دنیا, پوری دنیا کی طرف سے تو آفر نہیں ہو سکتی نا, کہ عالمی دنیا پوری دنیا کی طرف سے تو وہ طاقتیں جو ہمارے ملک میں ہمیں چاہتے ہیں, امریکہ چاہتا تھا اس وقت, باقی طاقتیں چاہتی تھی. امریکہ کی طرف سے میاں نواز شریف کو پرسنل آفر تھی. دیکھیں جو بالکل وہ, اور اس چیز کا برملا اظہار میاں نواز شریف صاحب کر چکے ہیں, اور انہوں نے کیا کہ ان کو آفر تھی جو امریکہ کے صدر نے اس وقت آفر کی تھی. میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں, پاکستان کی سربلندی کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوتا. امریکہ کے صدر کی طرف سے, علی گوہر بلوچ صاحب, امریکہ کے صدر کی طرف سے اس ٹائم پر میاں نواز شریف کو یہ پیغام ضرور آیا تھا کہ ایٹمی دھماکے مت کریں. سن تو لینا, میری بھی بات سنیں, میں نے تو بڑے تحمل سے آج سارا شو کیا ہے, آپ لوگوں کی باتوں میں بولا نہیں کچھ, میری بھی دونوں سن لیں تھوڑی سی. نہیں وہ خیر آپ بات کریں. امریکہ کے جو صدر تھے, سر جی اب اتنی دیر آپ کو سننے کے بعد بھی اگر میں آپ سے کراس کوشچن کروں اور آپ کہیں کہ جواب سننا پسند کریں تو یہ زیادتی ہے نا, آپ ایسے تو نہ کریں. اچھا سن لینا. ہاں جی, اچھا امریکہ کے جو صدر تھے اس ٹائم پہ ان کی طرف سے یہ تو مجھے معلوم ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ کہا گیا تھا میاں نواز شریف کو کہ ایٹمی دھماکے مت کریں. لیکن یہ جو آپ انکشاف کر رہے ہیں یہ میرے لیے نیا ہے کہ جی میاں نواز شریف کو امریکہ کے صدر کی طرف سے پرسنل لیول پہ کوئی آفر آئی تھی کہ آپ کو کوئی مالی فائدہ دے دیتے ہیں لیکن آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں. تو یہ آفر آئی تھی میاں نواز شریف کو؟ جی بالکل, میں آپ کے پروگرام کی وساطت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہر طرح کی آفر آئی تھی اور انہوں نے اپنے جوتے کی نوک کے اوپر ٹھکرائی تھی. اور ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو بھی طاقتیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو آج بھی وہ سرگرم, جو بھی جتنی بھی طاقتیں ہیں, لیکن پاکستان کی قوم نے اور پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے اور پاکستان کی افواج نے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا. اور ظاہر ہے کہ اس قسم کے فیصلے پولیٹیکل لیڈرشپ ہی لیتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف وہ ایشیا کی جو کانفرنس تھی جو کہ عمران خان صاحب نے رکھائی تھی اور خود ہی پھر اس سے کویٹ کر گئے تھے. جب کشمیر کی بات ہوئی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ مقبوضہ کشمیر کو جو ہے وہ انڈیا نے اپنا حصہ ڈکلیئر کر دیا. اور ہمارے جو اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب وہ ملتان سے کھڑے ہو کر صرف ایک پریس کانفرنس کرتے رہے اور مودی پوری دنیا کے دورے کرتا رہا. تو یہ تو حکومتیں اور قومیں اس طرح تو نہیں کھڑی ہوتی, پولیٹیکل لیڈرشپ. اچھا آخری سوال ہے, پھر میں کنول شوذب صاحبہ کی طرف جاؤں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پرسنل لیول پہ میاں نواز شریف کو آفر آئی تھی. سن لیں میرا بھی سوال سن لیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو پرسنل لیول پر آفر آئی تھی لیکن انہوں نے جوتے کی نوک پر رکھا, ٹھکرا دیا. آپ سمجھتے ہیں دس از سم کائنڈ آف اے کریڈٹ, آپ سمجھتے ہیں دس از سم کائنڈ آف اے کریڈٹ کہ وہ اگر ایک قوم ہے جس کے وہ وزیر اعظم ہے اور اس وقت ہندوستان سے ہمیں سیکیورٹی تھریٹ ہے کیونکہ وہ ایٹمی دھماکے کر چکا ہوا ہے اور ہمارے پاس یہ قابلیت ہے اور ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ہم نے اپنے سیکیورٹی پرائیورٹیز کو سامنے رکھنا ہے, اور اس ٹائم پہ کوئی رشوت کی آفر کرتے ہیں اور آپ اس کو ٹھکرا دیں, تو یہ کوئی بہت کریڈٹ کی بات ہے آپ کے خیال میں؟ ہونا ہی ایسے چاہیے. یہ کون سی بات ہے, یہ کوئی کریڈٹ لینے والی بات ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ کریڈٹ وہ پوری پاکستانی قوم, یہ کون سا کریڈٹ ہے کہ رشوت نہیں لی؟ یقینی طور پر ایک طرف وزیر اعظم ہے کہ وہ جناب ادھر کانفرنس میں نہیں جاتا جس میں کہ اس نے خود کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں, وہ ادھر سے کوئٹ کر جاتا ہے. ایک طرف وہ وزیر اعظم ہے کہ جس نے کشمیر کا سودا کر دیا
اور کشمیر اور مطلب پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا. چلیں اب ان کی طرف جاتے ہیں کیونکہ آپ ان کے لیڈر کے اوپر براہ راست الزام لگا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا سودا عمران خان نے کر دیا ہے. یہ کردار وہ کہتے ہیں کہ یہ کردار بھی پاکستان کی قوم کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں نہیں آپ رک جائیں ذرا, تھوڑا سا صبر کریں, مجھے ان کی طرف جانے دیں. میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس آ جاتا ہوں. سن لی نا سر, کافی سنی نا سر, کافی سنی سر. I'll come back to you sir, hold your horses sir, relax. میں واپس طرف واپس آتا ہوں. سن لیں نا, میری ایک گزارش سن لیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی بہت بڑا لمبا لیکچر جھاڑا جا رہا تھا پاکستان کی اکانومی کے اوپر. یہ اپنے کمپیریزن 2013 سے 2018 تک کیوں نہیں کرتے؟ جب انہوں نے 40 روپے والی چینی جو ہے وہ 140 روپے. چلیں آگے آپ کا پوائنٹ آ گیا, اس کا بھی جواب لے لیتے ہیں. ڈالر تھا 200 روپے تک کس نے پہنچایا؟ آٹے اور چینی کے ریٹ اس وقت کے کس نے بڑھائے؟ کھاد کی قیمت جو کہ 2400 روپے تھی ڈی اے پی کی بڑھا کر 10,000 اور 8,000 تک کس نے کی؟ اس کا جواب یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. بتائیں گے اب ان کو باری دیتے ہیں نا, پھر ان سے پوچھتے ہیں. جی ہاں جی بتائیں جی, اس کا کیا جواب ہے کنول شوذب صاحبہ؟ 2013 سے 2018 وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کی پرفارمنس بڑی زبردست تھی اور معیشت کا بیڑا غرق تو آپ کے دور حکومت میں ہونا شروع ہوا تھا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کو آفرز تھیں کہ یہ پیسے لے لیں, یہ مالی فائدہ اٹھا لیں, ایٹمی دھماکے نہ کریں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جوتے کے نوک پہ رکھی ہیں وہ ساری آفرز. دیکھیں احتشام صاحب, اب میں کیا ایسے سوالوں کے جواب دوں گا. اب ان کا 2013 کا جو ریٹ تھے, ریٹ لسٹ, اس کا تو پھر کمپیریزن 2007 سے ہونا چاہیے, اور پھر 2007 والے کا کمپیریزن تو مشرف صاحب کے دور سے ہونا چاہیے جب سب کچھ بہت سستا تھا. تو اس قسم کی بونگیاں مارنے کے لیے تو میں یہاں بیٹھی نہیں ہوں, میں اکانومی کی اسٹوڈنٹ ہوں, اس طرح کی باتیں میں نہیں کر سکتی. ابھی بھی انہی کی حکومت ہے, یہ آئے تھے مہنگائی ختم کرنے, یہ اپنی پرفارمنس بتا دیں جتنی انہوں نے مہنگائی کم کی ہے, جو انڈیکیٹرز یہ نیچے لائے ہیں, جتنے بجلی کے بلوں میں کمی آئی ہے, جو ان کے وزیر داخلہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم پنجاب کا الیکشن اسی وجہ سے ہارے اور اکتوبر کا الیکشنز بھی اس لیے ہارے کیونکہ ہم نے عوام پہ بہت ظلم کیا ہے اور عوام جو ہے وہ ان کے اندر اتنی سخت نہیں رہی کہ وہ بجلی کے بل پے کر سکیں. تو باقی جہاں تک کہ اتنی زبردست انہوں نے احسان جھاڑے ہیں نواز شریف صاحب کے, تو انہی کا ہی بھائی اس وقت وزیر اعظم ہے جو کہتا ہے بیگرز کانٹ بی چوزرز, اور انہی کے وزیر دفاع ہے خواجہ آصف صاحب جو کہتے ہیں ہم تو وینٹیلیٹر پہ ہیں, امریکہ کے آگے کونیوں تک اگر ہاتھ نہیں باندھیں گے تو ہماری تباہی مچ جائے گی. اور یہی نواز شریف صاحب تھے نا جن کو بے نظیر صاحبہ نے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن سے $10 ملین لیے تھے اور حکومت گرانے کی سازش کی تھی. فورن فنڈنگ پہ بہت لیکچر دے رہے تھے, یہ تو آن ریکارڈ بات موجود ہے. اچھا, ممبئی اٹیکس بھی نواز شریف صاحب نہیں مانے تھے, بڑی جلدی آ کے مان گئے تھے. بعد میں جو ہے وہ اجمل صاحب, جو اجمل قصاب تھا, اس کو بھی پاکستانی مان لیا. ان کی اپنی حکومت نے انویسٹیگیشن کر کے بتایا کہ نہیں جی وہ آپ کا نہیں تھا, وہ ہمارا ہی تھا. پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا, فوراً مان گئے. کارگل کا واقعہ ہوا, فوراً اپنے اوپر سارا تماشا لے لیا. مودی صاحب سے دوستیاں تو ان کے گھر والوں کی تھی, ولیموں پہ ہم نے تو انہیں بلایا نہیں تھا. جب ولیمے کے چاول کھلانے کے لیے بلا لیا تھا تو اب تو پچھلے 8 مہینے سے آپ کی حکومت ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے مقبوضہ کشمیر جس کا بقول آپ کے سودا ہوا سے واپس لینے کے لیے کیا کیا اب تک؟ کوئی اسمبلی میں قراردادیں منظور ہوئی ہوں, کوئی انہوں نے اگر کوئی پروٹیسٹ کی ہوں, ابھی گزرا ہے یوم کشمیر, ابھی گزرا ہے, اور ابھی آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے اس پہ کیا کیا, کوئی ڈائیلاگ انیشیٹ کیا. مودی صاحب تو ان کے آنے کے بعد سے بھنگڑے ڈال رہے ہیں کیونکہ انہیں کوئی ٹینشن دینے والا بچا ہی نہیں ہے. الٹا ان کی حکومت میں سلیم مانڈوی والا صاحب جو سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہے ہیں, انہوں نے تو بیان داغ دیا کہ ہمیں تو کشمیر پہ اس وقت, اور بلکہ بلاول نے بیان دے دیا کہ کشمیر کو سائٹ پہ کرے, ٹریڈ کھولیں انڈیا کے ساتھ, اور اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. یہ ان کی حکومت میں ان کے جو پی ڈی ایم کے ساتھ ممبران بیٹھے ہیں, جو ان کے وزراء ہیں, وہ اس قسم کے بیانات دیتے رہے, جواب تو کچھ بھی نہیں آیا. اگر کشمیر پہ کوئی ڈائیلاگ انیشیٹ کیا ہے اور اس کو سودا واپس کرنے کا بھی کام ہوا, اور ایاز صادق صاحب کی سٹیٹمنٹس بھی اسمبلی میں موجود تھی جب انہوں نے وہ تقریر کی تھی, تو انہوں نے اس سارے معاملے کو ریورس کرنے کے لیے ان کی پارٹی نے پچھلے 7 سے 8 مہینوں میں اگر کچھ کیا ہے, اور کشمیر کمیٹی کو جو ہمیشہ بیک برنر پہ ڈالتے ہیں, اس میں اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ اسمبلی تو یہ چلا رہے ہیں اور یہ بڑے بڑے نیب کو بھی فارغ کر رہے ہیں, اوورسیز ووٹنگ رائٹ بھی ختم کر رہے ہیں, ای وی ایم بھی ایبالش کی ہے,
اور آپ نے کشمیر واپس فتح کرنے کے لیے کیا کیا ہے ذرا وہ بتا دیجئے. دوسرا آپ کا پیج بھی ایک ہے نا اسٹیبلشمنٹ تو اب ویسے ہی وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں. اب تو میاں نواز شریف صاحب نے پریزنٹ چیف کے بارے میں جتنی تقریریں کی تھی وہ بھی مکمکا سارا فارغ ہو گیا, سائٹ پر ہو گیا. اب تو اچھا ہو گیا نا, دوستی شوستی ساری ہو گئی ہے. آپ بتائیے کہ آپ لوگوں نے کشمیر پہ اگر کچھ کیا تو میں یہاں اوپن چیلنج کر رہی ہوں یا میرے نالج میں نہیں ہے وہ ان سے پوچھ لیتے ہیں ابھی پوچھ لیتے ہیں ذرا ایک منٹ دیجیے گا. ہاں جی, آپ نے کیا کیا جی 8 مہینے میں کشمیر میں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2013 کی ہم اب کمپیریزن شیٹ بنائیں گے مشرف صاحب کے چلیں ابھی ذرا یہ پوچھ لیتے ہیں, مشرف صاحب کے ٹائم کی شیٹ بناؤں گے. احتشام صاحب آپ کے والد کے ٹائم سے, میرے والد صاحب اور آپ کے والد صاحب کے دور میں تو گوشت 6 روپے کلو ملا کرتا تھا, تو پھر تو وہ دور بہت اچھا تھا نا. یا پھر ہم ایوب خان صاحب کے دور سے شروع کریں. تو اس قسم کی باتیں ذرا سوچ سمجھ کے کیا کریں, ابھی کے دور میں زندہ رہیں. اور کمپیریزن چارٹس بنانے ہیں تو ابھی اس سال کے اور اس سے پچھلے اس کی پچھلی گورنمنٹ سے بنائیے. اچھا جی, پہلے اس کا جواب دے دیں علی گور بلوچ صاحب. وہ جو کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہم نے کشمیر کا سودا کر دیا, آپ نے 8 مہینے میں کشمیر کے لیے کیا کر لیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو یہ محترمہ ابھی بات کر رہی تھی, ان کو اچھی طرح سے یہ بھی یاد ہوگا کہ جب انڈیا کا پائلٹ جہاز گرا تھا تو عمران خان صاحب نے تو مطلب ہے کہ 2 منٹ لگائے, چائے بھی پلائی اور مطلب ہے ہاتھ باندھ کے واپس کیے. مودی کے آنے کی دعائیں کون کرتا رہا؟ کس نے یہ بیان دیا کہ بھائی ہم تو دعا کرتے ہیں کہ مودی کی حکومت آ جائے؟ جو مودی کی حکومت کے آنے کے لیے دعائیں کرتا تھا. دیکھیں جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, کم از کم کسی بھی حکومت کے دور میں یہ واقعہ نہیں ہوا کہ مقبوضہ کشمیر کو اس کا حصہ بنا. عمران خان صاحب نے تو کم از کم مطلب ہے کہ یہ بھی ریکارڈ انہوں نے قائم کیا کہ انہی کے دور حکومت میں. اور مجھے بتائیں کہ انہوں نے اس وقت کمپین چلائی, اس وقت ایک ماحول تھا, اس وقت ایک صورتحال تھی. مودی نے پوری دنیا کا دورہ کیا اور اس نے اپنے جھوٹ کو اپنے ظلم کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی. اور دوسری طرف مطلب ہے کہ یہ تھے کہ صرف ملتان میں بیٹھ کر پریس کانفرنس. اچھا چلیں, یہ تو بہت برے تھے آپ بقول آپ کے, اپنا بتائیں نا. وہ کہہ رہی ہیں, میرا بھی سوال یہ ہے کہ 8 مہینے میں آپ نے کیا کر لیا ہے کشمیر کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم انہی کے جو ڈالے ہوئے مطلب ہے کہ جو انہوں نے اپنی کرپشن کے ذریعے پاکستان کی معیشت کی تباہی کی ہے اس کو بھی سنبھال رہے ہیں. اور پوری دنیا میں الحمدللہ کوئی اس میں کسی کو شک شبے والی گنجائش ہی نہیں ہے. آج اگر انڈیا کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں, آج اگر کشمیر کے اوپر جا کر بات کرتے ہیں, آج پوری بین الاقوامی دنیا میں ہم کشمیر کا مقدس چلاتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ درمیان میں بولنے کی بات نہ کریں. آپ اپنا کردار آپ کے سامنے میں معذرت کے ساتھ سوال پوچھ رہی ہوں کہ جو کیا ہے کائنڈلی وہ بتا دیجئے. جو سوال آپ کے سوال کا یہی جواب ہے کہ جو آپ نے سودے کروائے ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان میں یہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا. اور یہ آپ جیسوں کے ذریعے نہیں بنے گا جنہوں نے اس کا سودا کیا ہے, جنہوں نے پاکستان کے کشمیر, جو لوگ کے اپنے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں پاکستانی, پاکستان ہمارا, یہ وہ نعرہ لگاتے ہیں ادھر کھڑے ہو کر, جن کے شہدا کو آج بھی پاکستان کے پرچموں کے اندر لپیٹ کر جو ہے وہ مطلب دفنایا جاتا ہے. آپ نے ان لوگوں کے خون کا سودا کیا ہے. آپ کس منہ سے دوسرے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ کسی نے کیا کیا ہے؟ کم از کم 72 سال میں پاکستان میں یہ تو کسی نے نہیں کیا نا. سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہ تو کسی نے نہیں کیا نا جو آپ نے کیا ہے. آپ لوگوں نے, آپ نعرے لگاتے ہیں, ایک طرف جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں, دوسری طرف جا کر رات کو منتیں کر کے ملاقاتیں کرتے ہیں. ابھی آپ باجوہ صاحب کا ذکر کر رہی تھی جس کا کہ آئی ایس پی آر نے بتایا. کبھی آپ کہتے ہیں سازش ہوئی تھی, وہ سازش ثابت نہ ہوئی. اب آپ اس سازش سے بھی مکر گئے. لوگوں کو آپ نے کس کس قسم کے پاکستانی قوم کو چکمے دیے, کس کس قسم کی رنگ بازیاں کی گئی ہیں, کس کس چلیں کنول صاحبہ جواب دینا چاہیں گی آپ؟ کھلواڑ کیے جاتے ہیں. کنول صاحبہ جواب دینا چاہیں گی؟ انہوں نے کہا ہے جو کچھ آپ کے دور میں نہیں, کیونکہ سقوط کشمیر کی یہ باتیں کرتے رہے. ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی آپ تقریریں اٹھا کے سن لیں, ایاز صادق کی تقریریں سن لیں, نواز شریف کی سن لیں, مریم نواز کی سن لیں. ان کے پاس نہ پاکستان کے لیے کوئی سلوشن ہے نہ کشمیر کے لیے سلوشن ہے. ان کو پلیز چپ کرائیں. مودی صاحب کو بلا کے ولیمے کے چاول کھلاتے رہے. سجن جندال آیا تھا, سجن جندال کو اس لیے بلایا تھا کیونکہ جو ٹیررسٹ کلبھوشن یادو انہوں نے یہاں بند کیا, نواز شریف نے اس کو بھی بیل آؤٹ کرنا تھا اور اس کا مقدمہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے گئے. اور آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج ان کی جو کاپے ٹانگ رہی ہیں
جو یہ سیم پیج کا نعرہ لگا رہے تھے اور جن کے مرہون منت یا کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ڈونلڈ لو کے حکم پہ، آج یہ اس پیج پہ بھی نہیں ہے۔ میں ان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، ان کے وزیر جو ڈیفنس صاحب ہیں بڑکیاں مار رہے ہیں کہ 48 گھنٹوں میں ہم آپ کو خبر دے دیں گے، تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں، پاپ کارن ہم نے بنا لیے، پانی کے گلاس لے کے ہم بیٹھے ہیں انتظار میں۔ یہ جو ان کا دنگل چل رہا ہے انشاءاللہ اللہ کرے پاکستان کے حق میں بہتر ہو جائے، کیونکہ دے آر اے بیڈ نیوز فار دس کنٹری۔ جس دن سے یہ آئے ہیں اس ملک کے تمام معاشی اشاریے، تمام خارجہ پالیسی سی پیک سمیت ریورس پہ گئی ہے، بیکاز یہ آئے اسی کام کے لیے تھے، اور آج پورا پاکستان ان کے آنے کی وجہ سے جو عذاب کا شکار اور جو ایکسپیرینس کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ ان کے قائد کتنے ماشاءاللہ زبردست آدمی ہیں کہ پورا ملک بیڑا غرق ہوا ہے۔ یا سیلاب زدگان سردی میں ٹھٹر ہیں اور وہ یورپ کی سیریں کرنے چلے گئے، کیونکہ وہ تسنیم حیدر صاحب نے آ کے بیان دے دیا ہے کہ قتل کی سازش میں وہ ساتھ شامل تھے، اور یہ بیان جو ہے انہوں نے لاہور میں نہیں دیا ہے، یہ انہوں نے لندن میں ہی دیا ہے، جو ان کا اصلی گھر ہے ان کے قائدین کا، اور پولیس کے سامنے دیا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ اس کے چلیں بہرحال علی گور بلوچ صاحب آپ کو مبارک ہو، ان کو پوچھنا یہ چاہیے کہ اس مشکل حالات میں جب پاکستان کی عوام پس رہی ہے ان کے مرہون منت، تو ان کو سب کو چھٹیاں سوجی ہوئی ہیں، عیاشیاں سوجی ہوئی ہیں۔ ابھی خبر یہ آ رہی ہے ایز آئی ٹاک رائٹ ناؤ، خبر یہ آ رہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میں شہباز شریف صاحب کو سمری موصول ہو گئی ہے ان 6 ناموں کی، 6 سینئر موسٹ جنرلز آف آرمڈ فورسز آف پاکستان، جن میں سے کوئی ایک جو ہے وہ چیف آف دی آرمی سٹاف کے عہدے پر تعینات ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کو سمری موصول ہو گئی ہے، اور انتظار کیا جا رہا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، سمری آ نہیں رہی تھی اور سمری آ گئی۔ علی گور بلوچ صاحب آپ لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے، سمری آ گئی ہے۔ دیکھیں بیرسٹر صاحب، یہ ایک آئینی پروسیجر ہے اور اس پر بھی خان صاحب نے ایک ملک میں انتشار برپا کیا ہوا ہے۔ خود ان کا ذاتی کردار تو یہ تھا کہ خان صاحب نے اس پہ کیا بات کی ہے؟ جاری کیا تھا، خان صاحب نے تو آپ کو کہا ہے کہ بنا لیں جس کو بنانا ہے، خان صاحب سے شروع ہوتی ہے ان کی بات اور خان صاحب پہ ختم ہوتی ہے۔ اب نہیں تو آپ کیوں بول رہے تھے؟ آپ کو مجھے پتا ہے عمرانوفوبیا ہے، لیکن پلیز اپنی بات بھی کیا کریں۔ تکلیف کا اندازہ ہے، ان کو صرف یہ تکلیف ہے کہ نواز شریف جو پاکستان کا اصل لیڈر ہے، جو کہ ہمارا قائد بھی ہے، اور وہ پاکستان کی تکلیف دیکھ کے چھٹیوں پہ چلا گیا، اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ باسیت مسلم لیگ کے ورکر کے موجے مارنے گئے ہیں بچوں کے ساتھ، باسیت وزیر اعظم فیصلہ کریں گے۔ زلزلہ زدگان کی امداد کھانے والے وزیر اعظم کے ذمہ پاکستان لگا دی ہے، سیلاب زدگان بے یار و مددگار ہیں اور ان کی چھٹیاں ہی نہیں ختم ہو رہی، ان کے ٹرپس ہی ختم نہیں ہو رہے، ان کی بچوں کی موجیں ہی ختم نہیں ہو رہی پاکستان کے پیسوں پہ۔ انشاءاللہ پاکستان ایک روپیہ بھی اگر نواز شریف نے سیلاب زدگان کو ڈونیٹ کیا نا تو ذرا بتائیے گا۔ نواز شریف نے سیلاب زدگان کو کیا ڈونیٹ کیا ہے لندن سے بیٹھ کے؟ تعبیر نہیں ہوں گے، لاکھوں کروڑوں روپے کی آپ نے جنید صفدر کی شادیاں کی، زلزلہ زدگان کو اور سیلاب زدگان کو پاکستان میں نواز شریف فیملی نے کیا ڈونیٹ کیا ہے؟ کائنڈلی یہ ذرا بتا دیجیے۔ پر ہوگا وہ قانون اور آئین کی بنیاد پر ہوگا۔ ان کی تکلیف کا ہمیں اندازہ ہے، ان کی تکلیف سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ اور چلیں جی، بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔